नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अम्मा बाद। बरादरान इस्लाम, वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फज़ल करम से हम लोग फिर से इस चैनल के ज़रिए आपसे हम मुखातिब हैं और अपने ख़ास मकसद के साथ। मकसद ये है कि हम अल्लाह ताला की कलाम जो कुरान पाक में फरमाया गया है उसके मुतालिक चंद गुफ्तगू और तर्जुमा पर गौर व फ़िक्र करें। तो लिहाजा वक्त को ज़ाया किए बगैर हम लोग शुरू करते हैं। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताहु रब्बी ज़िदनी इल्मा। सूरे अल अनफाल आयत नंबर 5 का तर्जुमा और उसके आगे का इंशाअल्लाह। जैसा कि आपके रब ने, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, जैसा कि आपके रब ने आपके घर से हक के साथ आपको रवाना किया। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि जैसा कि आपके रब ने आपके घर से हक के साथ आपको रवाना किया और मुसलमानों की एक जमात इसको गिरा समझती थी। मुसलमानों की एक जमात इसको गिरा समझती थी। देखिए, हम लोग सूरे अल अनफाल की शुरुआती आयत में ही हम लोगों ने इसका तर्जुमा सुना और समझा था। एक बार फिर से हम लोग समरी कर देते हैं, ब्रीफ कर देते हैं कि ये तमाम जो वाक़यात हो रही है ये जंग बदर के मुतालिक बात हो रही है। जंग बदर में किस तरीक़े से क्या क्या मामलात आए। शुरुआती आयत में अल्लाह ताला ने बताया कि माल गनीमत को लेकर मुसलमानों में जो चीज़ें कशमकश हो गई थी, यानी कि उनके जहन में कुछ चल रहा था मगर वो शायद बोल नहीं पा रहे थे, और चंद ने बोला भी था और बार बार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर के सवाल करते थे कि ये जो माल गनीमत ये मिला है ये किसका है, ये क्या है। इस तरीक़े से बहुत तरीक़े से जो है कि पूछते थे। वजह भी इसकी ये थी कि वो जो मुसलमान थे उनमें बाज़ क्या तकरीबन ज़्यादा मुसलमान ऐसे थे जैसे कि ख़ास तौर से अंसार, उन्होंने तो कभी जंग लड़ी ही नहीं थी, उन्होंने कभी जंग नहीं लड़ी थी, ठीक है ना। और वो जंग के इरादे से आए भी नहीं थे। मुसलमान तो जंग के इरादे से तो नहीं आए थे, ना उनको ख्वाब ख्याल में भी पता था कि हमको जंग करनी है, ठीक है ना। वो तो आए थे। अब देखिए, मैं वापस इसी आयत पे आ रहा हूँ, ठीक है ना, कि मदीना में वही के ज़रिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि एक बहुत बड़ा काफ़िला तिजारत के बाद शाम से मक्का लौट रहा है। और ये अब काफ़िला जो था अबू सुफियान का था। अबू सुफियान बहुत बड़े जो है कि काफ़िले लेकर के तिजारत कर के शाम से मक्का की तरफ लौट रहे थे। और ये अपने आप में बताया गया है कि उस ज़माने के लिहाज से काफ़ी बड़ा काफ़िला था और काफ़ी ज़्यादा उसमें माल और सामान थे, ठीक है ना। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबी, अपने दोस्तों से, अपने लोगों से, है ना, पूछें कि अबू सुफियान का काफ़िला जो शाम से मक्का जा रहा है क्या ख्याल है, ठीक है ना, क्या ताक़ुब किया जाए, ठीक है ना, माल गनीमत के बारे में आप क्या ख्याल करते हैं। तो मुसलमानों ने कहा कि बिल्कुल हम चलेंगे, चलने के लिए तैयार हैं। तो ये मामला था काफ़िला का ताक़ुब करना या फिर काफ़िला से माल गनीमत हासिल करना, ठीक है ना। काफ़िला जो कि एक तिजारत के लिए था, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा फ़ौजी असलहे वगैरह नहीं थे, जंग के असलहे नहीं थे। काफ़िला निकलता है तिजारत के लिए, उसमें चंद अपने प्रिकॉशन के लिए चंद फ़ौजी होते थे,
چند جنگجو ہوتے تھے، چند سپاہی ہوتے تھے، ہے نا، اور چند ان کے ساتھ اسلحہ وغیرہ بھی ہوا کرتا تھا، مگر اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا۔ بعض کتابوں میں آیا ہے کہ 30 یا 35 لوگوں کے پاس اس قافلہ میں جو ہے کہ سپاہی تھے، ٹھیک ہے نا۔ باقی سارے جو ہے کہ تجارت کے سامان تھے، تجارت کے معاملات تھے، اور بہت بڑا قافلہ اس طریقے سے تھا جو ابو سفیان کی قیادت میں بڑھ رہا تھا۔ اب آپ یا کچھ لوگ جو انگلیاں اٹھانے والے ہیں، ہے نا، جو لوگ کے نظریں جو ہے نا نفرت کے چشمہ سے جو لوگ دیکھتے ہیں اور اسلام کے اوپر طرح طرح کی تہمت لگانے کے لیے پہلے تیار ہو جاتے بغیر بات کو سمجھے ہوئے، وہ لوگ یہ الزام لگا سکتے ہیں یا وہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیے مسلمان جو ہے تو لوٹ مار کرتا تھا، نعوذ باللہ، ہے نا، ابو سفیان کے قافلے پر لوٹ کے ارادے سے انہوں نے جو ہے کہ تعاقب کیا اور ان کے پیچھے گئے، ٹھیک ہے نا، یہ وہ کہہ سکتے ہیں، مگر سچائی وہ نہیں کہیں گے۔ سچائی کیا ہے؟ اب آپ یہ دیکھیے، وہ مکہ والے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کیا ان کے شہر سے ہجرت کرنے کے لیے، اور جب تک وہ شہر میں رہیں ان کے اوپر طرح طرح کی جو ہے کہ ان پر تشدد اور ظلم اور سازش کی۔ آپ سوچئے کہ ایک شخص کو مجبوراً اپنا گھر چھوڑنا پڑے، گھر کی تمام چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کے جانا پڑے۔ اسی طرح سے جو بھی مسلمان تھے ان سب کو جو ہے کہ اس طریقے سے ان پر ظلم کیا گیا کہ انہیں مکہ چھوڑنا پڑا۔ بعض مسلمان مکہ چھوڑ کر کے جو ہے کہ حبشہ چلے گئے، بعض مسلمان بہت پہلے ہی مدینہ آ گئے تھے، اور آخرکار ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکہ چھوڑنا پڑا تھا۔ تو ان کے تمام جو ہیں پریوار، تمام چیزیں وہ تو مکہ میں رہ گئیں، اور کس ظلم و تشدد کی وجہ سے ان کو مکہ چھوڑنا پڑا؟ بھائی یہی مکہ والوں نے، یہی جو قریش کے وجہ سے نا جو یہ لوگ تھے۔ تو آج جب مسلمان اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کی کوشش کر رہا ہے تو کیا اس کا حق نہیں ہے کہ وہ اپنے مال کا جو ہے کہ حساب لے؟ ہے نا، تب تو کسی نے جب ان کے اوپر تشدد اور ظلم و ستم ہو رہے تھے، یہاں تک کہ ہوئے کہ ان کو گھر چھوڑنا پڑا۔ اب آپ یہ سوچیے کہ مسلمان اور ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے میں گھر کے ساتھ بتائیے ان کو جو ہے کہ ضلع وطن کر دیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ سوچیے کس قدر ان کے اوپر ظلم تھا، ہے نا، کھانے کو نہیں تھے، بچے روتے تھے، کراہتے تھے، کتنا ظلم۔ بتائیں گے تو بہت لمبی بات ہو جائے گی۔ مین مقصد یہ ہے کہ ان کے ساتھ اتنا ظلم کے بعد انہوں نے مجبوراً جو ہے کہ ان کو اپنا پیارا وطن چھوڑنا پڑا، اور اگر نہ چھوڑتے وقت سے تو شاید جو ہے کہ ان کے اوپر اور تشدد ہوتا، یہاں تک کہ جان لیوا، بلکہ سازش تو تھی۔ جس رات ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں اس رات جو ہے کہ ایک پوری سازش کے تحت جو ہے کہ 60 افراد جو ہیں ہتھیار کے ساتھ گھر پر کھڑے تھے کہ حضور نکلیں گے اور ان کو قتل کر دیں گے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی نا کہ حضور کو وہاں سے نکالے، راتوں رات نکلے۔ بہرحال تو آج مدینہ میں آئے ہیں، اور مدینہ میں اب جو ہے کہ ایک نئی شروعات کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا، ان کے لیے یہ چیز جائز کر دیا کہ ٹھیک ہے تم اپنا بدلہ لو، ٹھیک ہے۔ بہرحال تو یہاں پر جب مدینہ سے نکلے مسلمان، تو ان کا مقصد صرف اتنا تھا کہ وہ قافلہ کا تعاقب کرنا، ٹھیک ہے نا، اور ان سے مال و غنیمت حاصل کرنا، بس مقصد اتنا ہی تھا۔ اس وجہ سے وہ چند مسلمان نکلے اور
جن کے پاس نہ ہی کوئی جنگ کا کوئی خیال تھا، نہ ہی ان کے پاس اسلحہ تھے، نہ ہی ان کے پاس تیاری تھی۔ بعض مسلمان کے پیروں میں جوتے تک نہیں تھے، اور بہت سے مسلمان خاص طور سے انصار، وہ تو انہیں تو جنگ کا کوئی تجربہ بھی نہیں تھا، وہ تو پہلی مرتبہ تو جنگ مطلب کہ نکل رہے تھے، یہ تو جنگ تو بعد میں ہوئی نا، ان کا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا، کوئی ایسا معاملات نہیں تھا، تو اس وجہ سے وہ مدینہ سے نکلے۔ یہاں پر وہی ہے آیت، جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ آپ کو روانہ کیا، ٹھیک ہے نا۔ اب کیا ہوا کہ مدینہ سے نکل کے دیکھیے، اللہ کی حکمت بہت بڑی ہوتی ہے۔ ہم اپنے طرف سے جو بھی سوچتے ہیں اور پلان کرتے ہیں، میرا اللہ کیا سوچ رہا ہے، ہمارے لیے کیا پلان کر رہا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے نا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ مسلمانوں کے حق میں کیا پلان کر رہا ہے، اللہ جان رہا ہے، مگر یہاں ابھی اللہ نے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے یہ کہا، اپنے صحابہ اکرام سے یہ کہا کہ ایک قافلہ جا رہا ہے، کیا اس کے لیے ہم نے نکلنا ہے؟ چند مسلمان 313 مسلمان وہ نکلے قافلہ کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ اب کیا ہوا کہ 2 دن، یہ تو ہم لوگ کو سننے میں بڑی آسانی نہیں لگتی ہے کہ مدینہ سے فلانا نکلے اور مکہ سے فلانا نکلے اور ایسے ہوا ویسے ہوا۔ آپ یہ سوچیے کہ نکلے، اس کے بعد کتنا لمبا سفر ہوتا تھا، 2 دن گزر گئے، 2 دن گزرے، اور 2 دن کے بعد وحی آتی ہے، پھر وحی آتی ہے نا۔ کیا وحی آتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ کی وحی آتی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ایک بہت بڑا لشکر مکہ سے نکل چکا ہے جنگ کے خیال سے۔ میں نے آپ کو پہلی آیت میں بتایا تھا کہ ابو سفیان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ مدینہ والے نکلے ہیں، مسلمان نکلے ہیں، تو ابو سفیان جو ہے کہ اپنے قافلے میں سے جو سب سے تیز رفتار والا سواری تھا اس کے ساتھ اپنے ایک شخص کو بھیجتے ہیں کہ جا کر کے مکہ میں بول دو کہ ہم مشکل میں ہیں، ہمارے لیے مدد کے لیے بھیجے کسی کو۔ اور وہ شخص جو مکہ میں جاتا ہے، وہ مکہ میں جا کر کے ایک دم ہلہ کر دیتا ہے، مچا دیتا ہے، شور مچا دیتا ہے کہ مسلمانوں نے اٹیک کر دیا، ہمارے اوپر حملہ کر دیا، ہم تو اب جو ہے کہ بڑے پریشان ہیں۔ تو وہاں سے جو مکہ کے جو قریش تھے اور باقی دیگر تمام بڑے بڑے سردار جو تھے وہ طیش میں آتے ہیں، اور ان کا مین تو جو ہے کہ یہ تو ہوتا ہی ہے کہ مسلمانوں سے ان کا تو کھار ہوتے ہی کہ مسلمانوں کو ختم کرنا ہے۔ انہیں یہ موقع ملتا ہے اور اس میں پوری تیاری کے ساتھ پورے 1000 یا اس سے زیادہ جو ایک لشکر کے ساتھ وہ جنگ کی نیت سے نکلتے ہیں، اور ادھر مسلمان کو کوئی خبر نہیں۔ تو وہی ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ دیکھو ایک بہت بڑا لشکر ہتھیار کے ساتھ وہ نکلا ہے، اور ادھر ایک قافلہ جو ابو سفیان کا ہے وہ جا رہا ہے مکہ۔ تمہاری کسی ایک سے ملاقات ہوگی، تمہاری کسی ایک سے ملاقات ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ بات تو وہی ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام، اپنے مسلمانوں سے، اپنے لوگوں سے بتائیں کہ دیکھو ایک بہت بڑا لشکر مکہ سے نکلا ہے، اور وہ جو ہے کہ جنگ کے ارادے سے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر پھر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمان میں 2 گروہ ہو جاتے ہیں، 2 گروہ ہو جاتے ہیں۔ ایک وہ گروہ ہو جاتا ہے نا، وہ جو یہ کہتا ہے کہ ہم تو قافلے کی نیت سے نکلے تھے، ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں، کوئی تیاری نہیں، ہم کمزور ہیں، ہم اتنے بڑے لشکر کا سامنا کیسے کر سکتے، ہم نہیں لڑ سکتے، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک گروہ بالکل تیار تھا کہ حضور آپ بس ہمیں حکم کریں، آپ ہمیں اگر کہیں کہ ایک جگہ کا نام وہ لکھ کے بولتے ہیں کہ ہم کو وہاں تک جانا تھا، ہم آپ کے ساتھ وہاں تک جانے کو تیار ہیں۔ ایک گروہ ڈر گیا۔ تو یہاں پر وہی بات آئی ہے کہ آپ وہاں سے تو نکلے ہے نا، مدینہ سے تو نکلے، ٹھیک ہے، اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس کو گرہ سمجھتی تھی، مسلمان کی ایک جماعت اس
کے لیے یہ بھاری ہو گیا تھا، گرا مطلب بھاری ہو گیا تھا، ہے نا، اس کے لیے بڑی تکلیف ہو گئی، وہ ڈر گئے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم کیسے جنگ لڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جس طرح تمہارے پروردگار نے تمہیں بالکل ٹھیک ہے نا تمہارے گھر سے نکالا تھا، اور مومنین کی ایک گروہ اس سے ناخوش تھا۔ آگے دیکھتے ہیں، وہ اس حق کے بارے میں اس کے بعد کہ اس کا ظہور ہو گیا تھا، آپ سے اس طرح جھگڑ رہے تھے گویا کوئی ان کو موت کی طرف ہانکنے لیے جاتا ہے، اور وہ دیکھ رہے ہیں۔ یعنی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ دیکھو ایک بہت بڑا لشکر آ رہا ہے جنگ کی نیت سے، جنگ کے لیے، ٹھیک ہے نا، ہمارا سامنا اس سے بھی ہو سکتا ہے، اس سے بھی ہو سکتا ہے، تو کچھ جو مسلمان تھے وہ بہت اس کو بھاری سمجھتے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور کہتے ہیں نا کہ پھر آدمی تھوڑا سا کچھ بحث کرنے لگتا ہے، بولنے لگتا ہے، حالانکہ وہ حق تو نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سے بات کی جائے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک ان کی مصلحت کو سمجھ کر کے جو ہے کہ وہ خاموش تھے اور سب کو سن رہے تھے، دیکھ رہے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پہ بات وہی ہے کہ اس حق کے بارے میں ہے، اس کے بعد کہ اس کا ظہور ہو گیا تھا، آپ سے اس طرح جھگڑ رہے تھے کہ گویا کوئی ان کو موت کی طرف ہانکنے لے جاتا ہے، اور وہ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ان کو یہ لگا تھا کہ بھائی اگر اتنے بڑے لشکر کا سامنا اگر ہو جائے گا، جنگی لشکر کا، تو ہمارے تو بالکل ناکامیابی، ہم نے تو جیتنا نہیں، پاسبل ہی نہیں۔ لیکن یہاں پر دیکھیے میں کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، اللہ کی حکمت بہت بڑی ہوتی ہے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہاں بھی ایک حکمت کی بات ہے، اگر مدینہ میں اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے یہ بتا دیے ہوتے کہ تمہارا سامنا ایک بہت بڑے لشکر سے بھی ہو سکتا ہے، تو حقیقت یہ تھی کہ اس وقت کے مسلمان تو ویسے بھی تیار نہیں تھے، ان کے پاس مالی حالت کچھ بھی نہیں تھی، جنگ کے سامان کچھ بھی نہیں تھے، کوئی بھی ان کے پاس تجربہ ایسا نہیں تھا، وہ تو وہیں کا وہیں مدینہ میں ہی رہ جاتے، نہیں رہ جاتے بھائی، وہ مدینہ میں رہ جاتے، وہ کہتے کہ بھائی ہم نے تو نہیں جانا، ٹھیک ہے نا۔ تو اول بات تو یہ کہ وہاں پر پوری باتیں وحی نہیں ہوئی، ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ہی بولے جتنا ان کو وحی کی گئی تھی، اس سے ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کو نہ چھپایا نہ دبایا، کچھ نہیں، ان کو جو وحی ہوئی بس انہوں نے بول دیا۔ اب سفر میں 2 دن گزرے، 2 دن کے بعد پھر وحی ہو رہی ہے نا، کہ پھر آپ کو صاحب کا سامنا ایک بہت بڑے لشکر سے بھی ہو سکتا ہے اور قافلہ بھی۔ دیکھیے یہاں پر بھی وہی اسی طریقے سے ہو رہی ہے، اللہ کا حکمت اللہ تو جان رہا ہے کہ کیا ہونا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن یہاں پر مسلمانوں کو دھیرے دھیرے ایک طرح سے کہہ دیا جائے کہ ان کو تیار کیا جا رہا ہے۔ اب اس کے بعد بھی جو ہے کہ مسلمانوں میں کچھ لوگ جو ہیں کہ خفا زدہ ہو گئے، ہے نا، خوف میں آ گئے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے پاس تیاری نہیں تھی، اور واضح ان کی بات بھی واضح تھی کہ بھائی ان کے پاس تیاری نہیں تھی، وہ خوف میں آنا بھی ان کا واضح تھا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اللہ کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کا مقصد یہ تھا کہ یہ جنگ ہو، اللہ تو چاہتے تھے کہ یہ جنگ ہو، اور یہ اللہ یہ بھی جانتے تھے کہ اس میں مسلمان کی فتح ہے، اللہ نے فتح مسلمان کو ہی دینا ہے، حق ہے، جنگ جو ہوتی ہے جو حق پہ ہے فتح اس کی ہونی ہے، ذرا مشکل ہوگی، پریشانی ہوگی، لیکن فتح ہوگی تو حق کی ہوگی، اور جو ایمان کے ساتھ لڑے گا طاقت اسی کی ہوگی، جس کے اندر ایمان ہے طاقت والا وہی ہے۔ تو بہرحال تو اللہ کو تو مسلمانوں کو غالب کرنا تھا، مسلمانوں کو جو ہے کہ اٹھانا تھا، یہ جنگ کو فرقان بنانا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی یہ تمام حکمت عملی چل رہی تھی، ہے نا، اور اس طریقے سے مسلمانوں کو جب آ گئے یہاں بدر کے پاس آ گئے تو یہ بات ساری چیزیں کھل گئیں، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کے بعد جو ہے کہ اور بھی اللہ تعالیٰ جو ہے کہ تیاری کرتے ہیں مسلمانوں کو، کہ بھائی ان کو بارش ہو جاتی ہے، زمین کو سخت کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ جمے رہیں، ہے نا، اور کئی طریقے سے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں ایک بار پھر سے کہ وہ لوگ حق کے ظاہر ہونے کے بعد بھی تم سے خواہ مخواہ سچی بات میں جھگڑتے تھے،
اور اس طرح کرنے لگے گویا زبردستی موت کے منہ میں ڈھکیلے جا رہے ہیں نا۔ آگے دیکھتے ہیں، اور تم لوگ اس وقت کو یاد کرو جب کہ اللہ تم سے ان دو جماعتوں میں سے ایک کا وعدہ کرتا تھا کہ وہ تمہارے ہاتھ آ جائیں گی، اور تم اس تمنا میں تھے کہ غیر مسلح جماعت تمہارے ہاتھ آ جائیں، اور اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ اپنے احکام سے حق کا حق ہونا ثابت کر دے اور ان کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ بے شک ہے نا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے کہ یہ وعدہ کر دیے تھے کہ یہ دو جماعت ہے، ایک طرف تو لشکر ہے نا، جنگی لشکر ہے، اور ایک طرف قافلہ ہے جن کے پاس تجارت کے مال ہے، ہاں، لیکن تمہارا سامنا کسی ایک سے ہونا ہے، تمہارا سامنا کسی ایک سے ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ آج سامنا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ منشا تھا کہ آج جو ہے کہ سامنا مسلمانوں کا اس لشکر سے ہو جائے، جنگی لشکر سے ہو جائے، اور مسلمانوں کو ہم فتح دے دیں ایک بار پھر سے، اور اسے اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ وقت تھا جب اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ کفار مکہ دو جماعتوں میں سے ایک تمہارے لیے ضروری ہے، اور تم یہ چاہتے تھے کہ کمزور ہے نا جماعت تمہارے ہاتھ لگے تاکہ بغیر لڑے بھڑے مال غنیمت ہاتھ میں آ جائیں، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنی باتوں سے حق کو ثابت قدم کریں اور کافروں کے جڑ کاٹ ڈالیں۔ ٹھیک ہے نا، مسلمان تو یہ سوچتے تھے کہ بھئی ہمارا سامنا قافلے سے ہی ہو جائے، کیونکہ اس میں جو ہے کہ سپاہی کم ہوتے ہیں، اس میں جنگجو کم ہوتے ہیں، اس میں 30-35 کا کہیں آیا ہے لکھا ہوا کہ اتنے ہی جنگجو ہی تھے، ہے نا، اور باقی سب مال تھا، ٹھیک ہے نا، لشکر تھا، عام آدمی تھے، ٹھیک ہے نا، تو اور ادھر مسلمان بھی کم تھے، تعداد میں مسلمان بھی کم تھے، تو ان کے لیے قافلہ پر حاوی ہونا آسان تھا، ہے نا۔ یہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ 1000 فوج کے ساتھ ہم کو جنگ کرنی، ٹھیک ہے نا، لیکن اللہ کا پلان تو یہی تھا۔ آگے دیکھتے، تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے، گویا مجرم لوگ ناپسند ہی کریں، ہے نا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا تھا کہ بھئی جو حق ہے وہ حق ثابت ہو جائے، یعنی کہ اللہ تو حق کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا، تاکہ حق کو حق ثابت کر دے اور باطل کو مٹیا میٹ کر دے، اگر یہ چناگار کفار ان سے ناخوش ہی کیوں نہ ہوں، ٹھیک ہے نا۔ آگے دیکھتے، اس وقت کو یاد کرو جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری سن لی کہ میں تم کو 1000 فرشتوں سے مدد دوں گا جو لگاتار چلے آئیں گے، ہے نا۔ اب دیکھیے جب معاملہ یہ ہو گیا کہ ہم ادھر کیا ہوا نا کہ ابو سفیان جس قافلے کے ساتھ لے کے جا رہا تھا، ابو سفیان نے اپنا راستہ بدل لیا اور سمندر کے کنارے ہوتے ہوئے مکہ میں داخل ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، ابو سفیان مکہ میں داخل ہونے کے بعد وہاں سے اس نے خبر بھی بھجواتا ہے ابو جہل کے پاس، ہے نا۔ ابو جہل یہ جو فوج تھی، کفار کی جو فوج تھی، جس کا مین جو کیا لیے کمانڈر جو ہوتا ہے وہ ابو جہل تھا، تو ابو سفیان وہاں سے خبر بھجواتے ہیں ابو جہل کے پاس کہ ہمارا قافلہ بخیریت سے مکہ پہنچ گیا ہے، ہم لوگ یہاں پہ بخیر ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اب آپ واپس آنا چاہیں تو آ جائیں۔ ابو جہل واپس جا سکتا تھا، بہت سارے کفار جو فوج میں تھے انہوں نے کہا بھی کہ ہم لوگ واپس لوٹتے ہیں، لیکن ابو جہل ہے نا، جس کو مسلمانوں سے چڑ تھی اور وہ چاہتا تھا، بالکل تیاری کے ساتھ آیا ہی تھا اسی مقصد سے کہ مسلمانوں کو ختم کر دیں گے۔ مسلمان کی فوج کتنی تھوڑی سی ہے، ایک ٹکڑی ہے، ٹھیک ہے نا، اور حقیقت بھی تھا مسلمان کتنے تھے، 313 تھے، اور ان کے پاس کیا تھے کہ 1000 کی جو ہے کہ زبردست لشکر، مطلب جنگجو والی لشکر، ٹھیک ہے نا، جنگجو والی لشکر، 200 گھوڑے ان کے پاس تھے، باقی اونٹ تھے، باقی پورے ہتھیار کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ اب مسلمان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ بہرحال مگر اللہ کا تو حکمت بڑی ہوتی ہے نا، اللہ جس کو فتح کر دے، اور اللہ فتح کس کو کرتا ہے، جو حق پہ ہوتا ہے، بے شک، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم لوگ دیکھتے ہیں یہ وقت تھا جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب کیا ہوتا ہے نا کہ جب ابو سفیان کا لشکر چلا جاتا ہے اور وہی کے ذریعے اور مسلمان جو ہیں کہ اپنے حکمت عملی سے معلوم کر لیتے ہیں کہ ہاں ابو سفیان کا لشکر قافلہ چلا گیا ہے، اور لشکر جو ہے کہ عین جو ہے کہ ایک پہاڑ ہے، ایک ٹلہ ہے جس کے اس طرف جو ہے کہ
कुफ़ार का लश्कर है और इस तरफ मुसलमान। हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी लंबी दुआ मांगते हैं, बड़ी लंबी दुआ मांगते हैं। हाँ, यहाँ तक कि बात आती है कि इस कदर लंबी दुआ मांगते हैं कि हज़रत अबू बकर को जो है कि आकर के बोलना पड़ा कि हुज़ूर फ़तेह आपकी ही होगी। तो बहरहाल यहाँ पर अल्लाह ताला जो है कि हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिए उनको थोड़ा रिलैक्स करते हैं और कहते हैं कि आप घबराइए नहीं, फ़रिश्ते हम एक फ़ौज फ़रिश्ते की भेज रहे हैं। और हकीकतन यही हुआ कि जंग बदर में जो है कि फ़रिश्ते भी जंग किए, फ़रिश्ते भी जंग किए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आगे देखते हैं। और अल्लाह ताला ने यह इमदाद महज इसलिए की कि बशारत हो और ताकि तुम्हारे दिलों को करार हो जाए, और मदद सिर्फ अल्लाह ही की तरफ से जो कि ज़बरदस्त हिकमत वाला है। बेशक यहाँ पर अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि ये जो फरिश्ते की फ़ौज की बात हमने कही या हम भेज रहे हैं, ये तो हकीकतन आपको हम एक रिलैक्स ढारस दे रहे हैं। सच तो ये है कि मदद तो अल्लाह ताला ही की तरफ से, बेशक मदद जो है अल्लाह ताला ही की तरफ से होती है। हाँ, मगर अल्लाह ने एक ज़ाहिर मतलब कि ये कह दिया कि भाई आप परेशान ना हो, हाँ हमारे फरिश्तों की एक फ़ौज आ रही है जो आपकी मदद करेगी, लेकिन मदद तो बेशक अल्लाह की होनी है। बहरहाल है ना, तो हम लोग ये देख रहे थे। और अल्लाह ताला ने यह इमदाद महज इसलिए की कि बशारत हो और ताकि तुम्हारे दिलों को करार हो जाए, और मदद सिर्फ अल्लाह ही की तरफ से है जो कि ज़बरदस्त हिकमत वाला। बेशक 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 और बेशक। ठीक है ना, आगे देखते हैं। उस वक़्त को याद करो जब कि अल्लाह तुम पर ओम हितारी कर रहा था अपनी तरफ से चैन देने के लिए, है ना। हमने कहा ना कि अल्लाह ताला ने इसकी पूरी हिकमत, अल्लाह ने बड़ी ज़बरदस्त इसकी हिकमत तैयार की थी ना। अब अल्लाह ताला क्या किया कि मुसलमानों को जो है कि नींद, थोड़ा सा नींद मतलब कि ला दिए ताकि थोड़ा सो रहे, ताकि तुम्हारा पूरा जिस्म और दिमाग रिलैक्स हो जाए। ठीक है ना, तो अल्लाह ताला ने जो उनके ऊपर नींद जो है कि तारी कर दिए थे। ठीक है ना, और तुम पर आसमान से पानी बरसा रहा था, है ना। अल्लाह ने फिर क्या किया, पानी बरसाया ताकि पानी के ज़रिया से तुमको पाक कर दें और तुमसे शयातीनी वसवसा को दफ़ा कर दें। ठीक है ना, ये अल्लाह ताला अब पूरा प्लान कर रहा है, अल्लाह भी प्लान कर रहा है। ठीक है ना, और तुमसे शैतानी वसवसे को दफ़ा कर दें और तुम्हारे दिलों को मजबूत कर दें और तुम्हारे पाँव को जमा दें। यानी कि वो तो पूरा रेतीला एरिया है ना, रेत वाला एरिया है। तो अल्लाह ने क्या किया कि पानी बरसाया, और पानी से जो है ना कि एक तो ये कि सफ़र की थकान जो थी मुसलमानों की वो दूर हो गई, और दूसरी ये कि जो रेत पे जो पानी पड़ा ना, तो रेत जम गया ताकि जंग में पैर जो है पैर जमे। ठीक है ना, जंग में पैर फिसले नहीं, बालू है ना, रेतीला एरिया है। तो अल्लाह ने जो है कि ये इंतज़ाम किया। अच्छा, अब फिर नींद जो है तारी कर दी मुसलमानों के ऊपर ताकि वो थोड़ा सा सो ले, दिल से, दिमाग से, जिस्म से रिलैक्स हो ले। ठीक है ना, और जो है कि बिल्कुल अब तैयार हो जाएं, है ना। ये अल्लाह तैयारी कर रहा अपने मुसलमानों की। ठीक है ना, एक बार फिर से, यह वह वक्त था जब अपनी तरफ से इत्मीनान देने के लिए तुम पर नींद को गालिब कर रहा था और तुम पर आसमान से पानी बरसा रहा था ताकि उससे तुम्हें पाकीज़ा कर दे और तुमसे शैतान की गंदगी दूर कर दे और तुम्हारे दिल मजबूत कर दे और पानी से बालू जम जाए और तुम्हारे कदम ब कदम अच्छी तरह जमाए रहें। ठीक है ना, ठीक है। ओके, ये शैतान वाली जो बात है ना कि शैतान, तो जाहिर सी बात है कि जो ग्रोह बन गया था ना, जो लोग थोड़ा सा डर गए थे, खौफजदा हो गए थे, है ना, तो वो सब चीज़ें उनके अंदर से निकालना था। अल्लाह ताला की मंशा थी कि वो सारी चीज़ें निकाल दे और उनको यकीन दिला दे कि अल्लाह तुम्हारे साथ है। बेशक बेशक। आगे देखते हैं। उस वक़्त को याद करो जबकि आपका रब फरिश्तों को हुक्म देता था कि मैं तुम्हारा साथी हूँ, सो तुम ईमान वालों की हिम्मत बढ़ाओ। मैं अभी कुफ़ार के क़ुलूब में रौब डाले देता हूँ, सो तुम गर्दनों पर मारो और उनके पूर को मारो, है ना। देखिए यहाँ पर फरिश्ते जो हैं कि क्या कहते हैं कि आप जो है कि बिल्कुल डरे नहीं, हम आपके साथ हैं। ये अल्लाह ताला जो है कि फरिश्तों के ज़रिए मुसलमानों को मुतमईन कर रहे हैं। ठीक है ना, उनको एक ताकत दे रहे हैं कि आप परेशान ना हो। ठीक है ना, और जो है कि क्या था बात,
اس وقت کو یاد کرو جب کہ آپ کا رب فرشتوں کو حکم دیتا تھا کہ میں تمہارے ساتھی ہوں، ہے نا، سو تم ایمان والوں کی ہمت بڑھاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کیا کہیں کہ تم ایمان والوں کی ہمت بڑھاؤ۔ میں ابھی کفار کے قلوب، ان کے دلوں میں رعب ڈال دیتا ہوں، ہے نا، کفار کے دلوں میں مسلمانوں کا ایک رعب ڈال دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو 313 ہی تھے، ٹھیک ہے نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کہ اپنی مسلمانوں کا جو لشکر تھا، انہوں نے کہا کہ سب ایک سیدھ میں کھڑے ہو جاؤ، ٹھیک ہے نا۔ اور ادھر سے جو کفار جو تھے، ان کا جو 1000 کا جو لشکر تھا، وہ جب مسلمانوں کی طرف دیکھتے تھے نا تو وہ ڈر جاتے تھے، ان کو لگتا تھا کہ بہت بہت زیادہ فوج ہے، ان کو دیکھنے میں ان کے ایسا لگتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اور ادھر مسلمانوں کو کیا کہ ان کو جب دیکھتے تھے تو مسلمانوں کو لگتا ہے یہ تو چند لوگ تو ہیں، چندی لوگ تو ہیں، ہم نے تو سنا تھا کہ یہ اتنے ہیں، لیکن اتنے چندی لوگ ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طرح سے یہ ساری پلاننگ تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال اللہ نے فرشتوں سے بھی کہہ دیا کہ آپ جا کر کے ان کی ہمت بڑھاؤ، ٹھیک ہے نا۔ سو تم گردنوں پر مارو اور ان کے پور کو مارو، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کا حکم تھا فرشتوں کو بھی کہ تم مارو۔ اے رسول، یہ وقت تھا جب تمہارا پروردگار فرشتوں سے فرما رہا تھا کہ میں یقیناً تمہارے ساتھ ہوں، تم ایمانداروں یعنی مسلمانوں کو ثابت قدم رکھو، میں بہت جلد کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دوں گا۔ بس پھر کیا ہے، اب تو ان کفاروں کے گردنوں پر مارو اور ان کی پور کو چٹیا کر دو، ہے نا، یعنی کہ ان کو ختم کرو۔ آگے دیکھتے، یہ اس بات کی سزا ہے کہ انہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی، انہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے سو بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ بے شک دیکھیے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی یقین دلا دیا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرے گا تو اللہ اس کو سزا دے گا۔ اب اللہ تعالیٰ سزا کیسے دے گا؟ سزا دینے کے بھی تو کئی طریقے ہیں نا۔ ویسے تو اللہ آخرت میں تو دے گا ہی دے گا، لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ سزا دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو دنیا میں بھی سزا دینے کا کیا طریقہ ہے وہ اللہ ہی بہتر انتظام کرتا ہے، یہاں پر بھی اللہ نے ہی انتظام کیا۔ اب دیکھیے، یہ مسلمان تو چلے تھے قافلہ کو روکنے کے لیے جو آپ کے شام سے تجارت کر کے آ رہا تھا، ٹھیک ہے نا، مگر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کا سامنا کفار سے کر دیا۔ ادھر کفار ہے نا پورے لشکر کے ساتھ، اور سب کے سب جو ہے کہ اللہ کے رسول کے دشمن تھے، سب نے ظلم کیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو جو ہے کہ اللہ کو یہ منظور تھا کہ ہم آج ان کفاروں کو شکست دیں اور ہم ان کو سزا دیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طریقے سے اللہ نے کہ ان کو سزا دینی تھی، یہ پورا پلان تھا۔ یہ سزا اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا تو یاد رہے کہ اللہ بہت سخت عذاب کرنے والا ہے۔ بے شک سو یہ سزا چکھو اور جان رکھو کہ کافروں کے لیے جہنم کا عذاب مقرر ہی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اب مزہ چکھو، ٹھیک ہے، اور کافروں کے لیے جہنم ہی ہے۔ بے شک یہ جنگ بدر جو ہوئی ہے نا، اس میں فتح مسلمانوں کی ہوئی، اور جو کفار جن کی لشکر اتنی بڑی لشکر تھی ہے نا، وہ شکست کھائیں، ان کے 70 بڑے بڑے سردار جو تھے نا اسی وقت جو ہے کہ قتل کر دیے گئے، اور 70 جو ہے کہ اس سے زیادہ جو ہے سردار اور بڑے بڑے جو جنگجو تھے ہے نا ان کو قید کر لیا گیا، مسلمانوں نے انہیں قید کر لیا، ٹھیک ہے نا، مسلمانوں نے انہیں قید کر لیا۔ اس جنگ کے بارے میں کئی واقعات یہ بھی آتی ہیں کہ جنگ کے بعد جو ہے کہ بہت سارے جو مارے گئے تھے ہے نا، ان کے زخم کو دیکھا مسلمانوں نے، تو مسلمانوں نے کہا کہ ارے ان کے زخم پہ یہ آگ کے نشان کیسے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ آگ کے نشان کیسے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جس کے زخم پر آگ کے نشان دکھ رہے ہیں سمجھ لو کہ اللہ کے فرشتے نے جو ہے کہ جہنم کے ہتھیار سے ان کو مارے ہیں اور ان کا قتل کیے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ پہلا جنگ تھا مسلمانوں کا جس میں فرشتے بھی جنگ کیے تھے، ٹھیک ہے نا۔
इसके बाद और कई जंगें हुई, फरिश्ते तो थे, जाहिर सी बात है अल्लाह ताला फरिश्तों को जहाँ भेज दे, लेकिन जंग किसी में नहीं किया। लेकिन ये पहला जंग था, और ये जंग जो है कि लाजमी तौर से होनी थी। एक मुसलमानों को फतह देना था, फुरकान बनाना था, ठीक है ना, और जो कुफ़ार थे उनको जो है कि सज़ा भी देनी थी, और इस तरह से मुसलमानों को गालिब करना था, ठीक है ना। तो ये कई इसके पीछे हिकमत थी अल्लाह ताला की, ठीक है ना। तो काफिरों दुनिया में तो लो, फिर सज़ा, फिर उस सज़ा का चखो, और फिर आखिर में तो काफिरों के वास्ते जहन्नुम का अजाब है, ठीक है ना। वाल आगे देखते हैं। अब आगे क्या देखते हैं। हम लोगों ने आयत नंबर 14 तक तर्जुमा सुनी और उसके मुतालिक थोड़ी सी गुफ्तगू की। इसके बाद हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में इस पर गौर और फिक्र करेंगे। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, है ना। सदाकल्लाहुल अज़ीम।